अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं सुबह पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम ज़ेर बहस है। हर तरफ एक ही बात होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मियों के मौसम में अब चूँकि मई का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है, तो उसमें टेम्परेचर्स एक दफ़ा फिर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो महकमा मौसमियात से पूरा हफ्ता भर हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 27 मई तक तो हीट वेव के हवाले से तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, जून के पहले हफ्ते तक भी जा सकता है। बिल्कुल जनाब। जहां हम मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी गर्म और खुश्क है। और अमूमन इस टाइम पे ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ये पूरा हफ्ता 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहेगा। आज भी मैक्सिमम दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अभी के मौसम के हवाले से बात की जाए वो है जी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों में, चाहे वो सिंध के इलाके हों, बलूचिस्तान हो, केपी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी और खुश गर्मी है। लेकिन कुछ जगहों पे बालाई हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, यहाँ पे आंधी तूफ़ान की भी प्रेडिक्शन है। जहाँ हम आंधी तूफ़ान के हवाले से बात करें रिजवान, लैंड स्लाइडिंग के हवाले से भी प्रेडिक्शन थी, तो बहुत एहतियात करनी है आपने जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। जी बिल्कुल। और अगर कराची के मौसम की बात करें तो मैक्सिमम 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा दर्जा हरारत, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके हैं वहाँ पर 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड के हवाले से कहा गया है। और इस दौरान हमें करना सिर्फ यही है, जो महकमा मौसमियात की जानिब से, जो PDMA की जानिब से, NDMA की जानिब से, कौमी इदारे सेहत की जानिब से जो गाइडलाइन फ्राहम की गई है, जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, हमें उन्हें इख्तियार करना है। याद सिर्फ हमें चंद चीज़ें रखनी है कि अपने आप को हमने हाइड्रेटेड रखना है, पानी का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा सादा खाना खाना है, सादे रंग के कपड़े पहनने, बहुत ज़्यादा डार्क और शोख कलर के कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि धूप की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, तो फिर उसकी वजह से इसके असरात हमारे सेहत पर होते हैं। और फिर इसके साथ साथ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक आपने सूरज के सामने भी नहीं रहना, डायरेक्ट सनलाइट आप पे नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि जहाँ पर हमें दर्जा हरारत को अगर हम मेंटेन रखें, अब गर्दन के पास सर को ढांप के रखें, गर्दन के पास अगर हम ठंडा कपड़ा रखें या फिर बर्फ़ का वो जो पैड होता है उसका इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। बिल्कुल जनाब। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ की एहतियात करनी है, जो अक्सर औकात हम नहीं करते, कि हम एसी वाली गाड़ी से निकलते हैं और डायरेक्ट धूप में चले जाते हैं। इसी तरह एसी वाले कमरे से निकलते हैं, डायरेक्ट गर्मी में चले जाते हैं। तो आपने थोड़ा सा अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पहले नॉर्मल करना है और फिर दूसरे टेम्परेचर में जाना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी अफेक्ट नहीं होगी। अक्सर औकात ये होता है कि हम ठंडे ठंडे अपने ऑफिस से निकले और अचानक धूप में चले गए और फिर हम कहते हैं कि हमारे में हमें सर दर्द हो रहा है या बुखार फील हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। ठंडा गर्म आपने मिक्स नहीं करना। अब जरा रुख करते हैं जी कुछ बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स का, और वो डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका असर हम तमाम अवाम पर होगा। हम देखते हैं कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे भी होगा। सफारती महाज पाकिस्तान जो है आगे बढ़ता जा रहा है, मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं पाकिस्तान के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। और हमने ये भी देखा कि दीगर ममालिक के साथ, चाहे हम देखते हैं UAE हो, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, चाइना हो, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सिफारती महाज पे जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो रही है। और अब हम बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की, पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी के हवाले से। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद थे, जहाँ मुत्तहिदा अमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की अबू ज़हबी में उनके साथ मुलाकात हुई और बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई जी। और $10 अरब की सरमायाकारी, मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी होगी पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात। और आपको बताते चलेंगे इंतखाबात के बाद, वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा था UAE का। इसी हवाले से हम बात करेंगे, और बात करने के लिए एजाज़ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सफारतकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, और जो सफारतकारी के मामलात हैं उस पर गहरी नज़र भी रखते हैं। तो एजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कैसे देख रहे हैं ये कामयाबी $10 अरब की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो इस हुकूमत का नुक्ता नज़र है कि ट्रेड चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट चाहिए इमदाद की बजाय? जी मेरे ख्याल में अच्छी खबर है, क्योंकि इमदाद का तो दौर भी गुजर गया और साबित भी हो गया
کہ جو اس طرح کی امداد آتی تھی اس نے کوئی پاکستان میں ترقی تو نہیں لائی، بلکہ دوسروں پر زیادہ انحصار کرنے یعنی ڈپینڈنسی پیدا کر دی تھی۔ تو اچھا ہے اگر انویسٹمنٹ کریں، اور یہ دوست ممالک ہیں یو اے ای، سعودی عربیہ، چین، ایون مغربی ممالک میں سے بھی اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہے تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اچھی خبر ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کریں۔ ایک صرف کہنا چاہوں گا اس میں کہ جب سرمایہ کاری آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نا ایبزارب کرنا بھی آنا چاہیے، یعنی اس کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے۔ لیڈرشپ تو چلے جا کے جیسے تیسے کر کے سرمایہ کاری لے آتی ہے، لیکن جو ہماری مشینری ہے سب کو کردار ادا کرنا ہے کہ یہ پھر پیسے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے لگے، اور اس کے لیے ہماری بیوروکریسی کو بھی اپنا ایک نیا ایٹیٹیوڈ لینا چاہیے کہ جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی، یہ سرمایہ کاری کسی صحیح طریقے سے نہیں چلے گی تو نہ جابس پیدا ہوں گی نہ کچھ ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ $10 بلین آتے ہیں جس بھی انڈسٹریز میں آتے ہیں وہ انڈسٹریز لگے ہیں، ان کی سہولت کاری کی جائے عوام کی طرف سے بھی اور ہماری اس حکومتی مشینری کی طرف سے بھی، تاکہ وہاں سے پھر روزگار بھی پیدا ہوں اور نئے مواقع پیدا ہوں ترقی۔ اعجاز صاحب، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کیا کہ اس کو ایبزارب کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن جہاں ہم ایبزارب کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہو، تو اس سے جو جیو اسٹریٹجیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اوبیسلی پاکستان ایک بہت اہم لوکیشن پر واقع ہے۔ پاکستان کی خطے میں اس سے کیا اوبیسلی ایک پوزیشن بنے گی جب یو اے ای کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، وہاں کی کلیبوریشن سے ہم پاکستان میں کام کر رہے ہوں گے، تو یہ سفارتی محاذ پہ کتنا اہم وزٹ تھا؟ میرے خیال میں ایک کچھ عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں ایک جیو اکنامک پیوٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ جیو اکنامک پیوٹ یعنی اپنی جو تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، یا اپنی جو جغرافیہ ہے اس کو استعمال کر کے اپنی اقتصاد بہتر کی جائے، اور یہ راستہ تقریباً اس پہ چل پڑا ہے۔ یو اے کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی ہے، سعودی عرب کے ساتھ بڑی دیر سے اس معاملے میں بات چیت چل رہی ہے، اور اب چین بھی میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں اور وہاں سی پیک کا دوسرا فیز جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری جو خبریں ہیں یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ ہم جیو اکنامک پیوٹ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہماری اپنی اقتصاد بہتر ہوگی بلکہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی گہرائی آئے گی۔ اعجاز چودھری صاحب، اس طرح کے وزٹس ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ہوتے رہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس سے قبل جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے تب بھی سفارتی محاذ پر پاکستان کو جو بھارت کا پروپیگنڈا بھی تھا اور کسی حد تک دہشت گردی کی وجہ سے کوشش یہ کی گئی دشمن عناصر کی جانب سے پاکستان کو تنہا کرنے کی، کتنی بڑی کامیابی ہے؟ اس سے جو ہمارے ریلیشنز ہیں پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو میسج جائے گا تھرو آؤٹ دا ورلڈ، خطے میں تو اس کی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو میسج جاتا ہے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے، پاکستان کی سفارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا پروپیگنڈا تو اب کوئی بھی نہیں مانتا جی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جبکہ ہندوستان کے اندر تو کوئی دہشت گردی ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ پاکستان میں باہر سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانی ہاتھوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس کلبھشن جادیو تو کئی سالوں سے تھے، لیکن پچھلے سال تو ہم نے 20 کیسز پتہ چلے، جس طرح انہوں نے کینیڈا اور یو ایس میں کیا تھا پاکستان میں بھی کیا تھا۔ تو وہ تو پروپیگنڈا کوئی نہیں مان رہا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ساری دنیا کو یقیناً یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، دوسرے ممالک اتنا بڑا بڑا پیسہ اپنا لے کر آ رہے ہیں تو ہم بھی لے کر جائیں۔ اور اس سے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اپنے جو امیر لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ دبئی میں رکھا ہوا ہے، سنا ہے کہ 11 بلین رکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ایسٹس ہیں لندن میں ہیں، وہ بھی شاید حوصلہ پائیں گے، ہمت پائیں گے کہ اب وہ واپس لے کر آئیں اپنا پیسہ اور یہاں پہ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ اور ایک شرط ہے البتہ جو میں سمجھتا ہوں بڑی کڑی شرط ہے، ضروری شرط ہے،
وہ یہ ہے کہ جتنی سرمایہ کاری آتی ہے اس کے ساتھ ان کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی سیکیورٹی بڑی اہم ہے. یعنی یہ پیغام پاکستانی قوم میں جانا چاہیے کہ ہمارے میں جب چند شر پسند عناصر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائے، کبھی چینیوں کو کبھی دوسروں کو، تو وہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ پھر سرمایہ کا ڈر جاتا ہے. اس لیے ہمارے عوام پہ بھی یہ واجب ہے کہ وہ اپنے اندر نگاہ رکھیں کہ اگر کوئی شر پسند بندہ نظر آئے تو اس کو خود روکنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ قانون میں قانون ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اس کو سمجھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں حکومتی ان کی بھی مدد کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی سیکیورٹی پھر ہمارا ذمہ ہے، وہ ہمارے مہمان بن جاتے ہیں اور ہم ہماری مدد بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ بڑا ایک اہم پہلو ہوگا. صحیح. اعزاز احمد چودھری صاحب، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے، اور میرے خیال سے اب میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہونا چاہیے. جہاں ہم ایبزارب کرنے کے حوالے سے بات کریں، نیگیٹو پروپیگنڈا کے حوالے سے بات کریں، انڈیا بھی بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے اس حوالے سے. جو پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا گیا، اکنامک سچویشن کو موک کیا گیا پاکستان کی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف کینیڈا میں بلکہ امریکہ میں بھی جو انڈیا کے حالات رہے، جو سپائنگ رہی، جو وہاں کی سیکیورٹی کو تھریٹ رہے، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. تو اب ایسے میں جہاں ہم انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں، جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیگر اقدامات کرنے چاہیے، کیا چیزیں اور ہونی چاہیے تاکہ ہم اس چیز کا جو سلسلہ سٹارٹ ہو گیا پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کا، اس کو مزید بڑھا سکیں، اس میں انکریز لے کے آ سکیں؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے. آپ ابھی ہمارے ہمسایہ دوست ملک چین کو دیکھ لیں. ان کے شہریوں پر کبھی بشام میں، کبھی بلوچستان میں ان کے اوپر حملے ہوئے، اور ایک لحاظ سے تو چینی لوگ اور حکومت جو ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی پاکستان سے منہ نہیں موڑا. اور یہ جو شرط پسند عناصر بیچ میں آ جاتے ہیں، ان کا کلاکوما کرنا ہماری سیکیورٹی اتھارٹیز کو، اب یہ بالکل میک اور بریک ہے پاکستان کے لیے. اس سے ہم واپس نہیں مڑ سکتے، ہمیں ان کو روکنا ہوگا، آہنی ہاتھوں سے روکنا ہوگا. پہلا تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کی اپنی عوام کو بھی استعمال کرے. مثال کے طور پر یہ جو ٹی ٹی پی آتی ہے افغانستان سے اور پاکستان میں حملے کرتی ہے، تو پاکستان کی جو پرانا جو فاٹا تھا، جو اب کے پی کے کا حصہ ہے، اس کی جو عوام ہے، اس کے منتخب نمائندے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر وہ پہلی ڈھال بنے ان کے خلاف. اگر عوام ان کو آنے نہیں دیں گے تو وہ اپنی اندر جگہ نہیں پائیں گے، تو خود بخود رکے گی. اسی طریقے سے بلوچستان میں، اور میں نے بڑی بار یہ ایک تجویز دی ہے کہ بلوچستان میں جو ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، اس پہ بارڈر مارکیٹس بنائے کافی بڑی بڑی، جس طرح ایران اور ترکی نے بنائی ہوئی، اور اس میں پھر یہ مقامی جو ہمارے لوگ ہیں، صنعت کار ہیں یا ٹریڈرز ہیں، وہ بیٹھ کے اس میں کاروبار کریں. تو اس میں کیا ہوگا کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ اسمگلنگ کی بجائے اس ریگولر کام میں شریک ہوں گے، اور ان کو وہ بھی اس کے خلاف ڈھال بنیں گے، یہ جو بی ایل اے یا بی ایل ایف ہے ان کی. تیسرا یہ ہے کہ وہاں کی جو قیادت ہے، ان کو بھی اس بات کا احساس دلایا جائے کہ نیگیٹو لیوریج سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پازیٹیو لیوریج سے کہیں زیادہ ہوگا. یہ دیکھیں کب سے گوادر پورٹ بنی پڑی ہے اور اس میں سب چیزیں تیار ہیں. میں خود گیا تھا وہاں پہ اور میں نے دیکھا تقریباً ہر چیز تیار ہے. پورٹ بھی ریڈی ہے، زون بھی بن گیا ہے، اور پورٹ بھی، ایئرپورٹ بھی ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے بھی بن گئی ہے. صرف نہیں ہے تو پانی بجلی کے وہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ یہ پہنچائے پانی بجلی کی سہولت. صرف ایران سے لینا مناسب نہیں ہے، اور وہاں پہ کارخانے لگائیں سمندر کے پانی سے کو ڈی سیلینیشن کرنے کے، اور دوسرے تیسرے جس طرح چینیوں نے اپنے اس کے لیے محدود وسائل اس پہ کیا ہوا ہے پیمانے پر. تو وہاں پہ بھی جو اکنامک زون کو فعال کریں، کچھ انویسٹمنٹس وہاں ہیں، کیونکہ گوادر سے اچھی پورٹ کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آباد کرنا بہت ضروری ہے، اس سے فائدہ اٹھانا. تو یہ چند اقدامات ہیں، اگر ان سے لوگ اقتصادی معاملات میں مشغول ہو جائیں گے تو خود بخود دہشت گردوں کی جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جائے گی.
बहुत ज़बरदस्त बात की आपने एजाज़ अहमद चौधरी साहब के, जब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वक्त मिलेगा, तो वो ख़ुद ब खुद मशगूल होंगे और वो रेगुलर और लीगल एक्टिविटीज़ होंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इंतहाई अहम मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा यूएई के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, और पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से यकीन दहानी करवाई है अबू धाबी के यूएई के सदर ने, उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकार, जो पहले से मौजूद सरमायाकार हैं, उनके हौसले भी बढ़ेंगे। फिर जो नए सरमायाकार हैं जो सरमायाकारी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो पाकिस्तान को एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो कंसिडर भी करें। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ रिजवान हम ये भी देख लेते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, फिर फूड सिक्योरिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी हमारी सारी हेल्थ चेन के साथ एसोसिएटेड है, और फिर उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी हमारा है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। पोर्ट ऑपरेशंस के हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से ये जो बात हो रही है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है यूएई का, सऊदीया का अगर हम बात करें तो। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें, हर तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान पाकिस्तानी मार्केट्स में हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और ये बहुत खुशाइंद है जी। और इंडिकेटर्स अच्छे हैं। अब बात करेंगे हम यूएई में पाकिस्तान के सफ़ीर से भी, और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो मसरूफियत रही वहाँ पर, उनकी जो अहम मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात क्या है, जो जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये नज़र रहती है, ये ख्वाहिश होती है कि जो मुलाकात में गुफ्तगू हुई है उस हवाले से भी पता चले हमें, और जो दीगर मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ वहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे मालियाती इदारों के दफातर भी मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो उसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यूएई की क़यादत से मुलाकात हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिर बरादरी से मुलाकात। बिल्कुल जनाब, और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित है। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत बिलखसूस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद की। और ये हम सब जानते हैं रिजवान कि हम इस चीज़ को बहुत एक्नॉलेज भी करते हैं, और यूएई पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ताजिर बरादरी के साथ भी मुलाकात हुई, वहाँ पे इस हवाले से भी बात हुई कि हमें कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ कौन सी बनानी चाहिए। जो पॉलिसी होती है इसके हवाले से अभी जिस तरह हम एजाज़ अहमद चौधरी साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने पॉलिसीज़ के तरफ जो है इशारा किया कि पॉलिसीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि हम उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो इस हवाले से भी ऑलरेडी बात हुई है कि हमने जो माहौल दोस्त और हमने जो है वो कारोबार दोस्त पॉलिसियां बनानी है, ताकि जो हमारी कारोबारी बरादरी है वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ सके। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा मोहम्मद आसिफ और वफ़द के अरकान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा थे। इस दौरान जो मुलाकातें हुई हैं उनका अहवाल, और न सिर्फ पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इस डेवलपमेंट का वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे का क्या जो फ्रूटफुल होना है, इसका क्या हमारे जो मज़ीद फ़ायदे हमें मिलेंगे, पाकिस्तान का सफारती महाज पर इमेज मज़ीद बेहतर होगा, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अरब अमारात के हवाले से, जो कि एक बहुत पॉजिटिव दौरा साबित हुआ है। और अभी हम इस हवाले से बात भी कर रहे थे, हमारे साथ जो है एजाज़ चौधरी साहब भी मौजूद थे। लेकिन रिजवान, इस दौरे के हवाले से एक डिटेल पैकेज ले लेते हैं। जी बिल्कुल, और मज़हर अब्बास ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा यूएई के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। मुलाकात में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त समेत बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने इस अज़्म का इजहार किया कि यूएई की जानिब से पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। इस दौरान दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकत दारी बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सेहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़
فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں توانائی، پورٹ آپریشنز، غذائی تحفظ، مواصلات، معدنیات، بینکنگ اور مالیاتی سروسز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے 1.8 ملین پاکستانیوں کی میزبانی پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے UAE کے صدر سے شیخ تینون بن محمد ال نہیان اور شیخ خزہ بن سلطان ال نہیان کی وفات پر تعزیت بھی کی۔ وزیر اعظم نے UAE کے صدر کو پاکستان دورے کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر تجارت جام کمال خان، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ دورے کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات باعث اعزاز ہے۔ پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون پر متحدہ عرب امارات کے مشکور ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مظہر عباس کے ڈیٹیل رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصروفیات کے حوالے سے اوور آل ان کا کل کا وزٹ کیسا رہا اور کون کون سی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کا یہ دورہ کتنا اہم تھا اور کتنا کامیاب دورہ رہا ہے۔ بالکل جناب، اور یہ کامیاب دورہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ سیکٹرز پر کولیبریشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ معدنیات ہوں، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہو، چاہے وہ پورٹ آپریشنز ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، پاکستان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، اور ان سیکٹرز پر کولیبریشنز کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ $10 ارب کی سرمایہ کاری، اٹس اے ہیوج تھنگ، اور پاکستان مزید ہم دعا گو بھی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت اس حوالے سے بہت کوشش بھی کر رہی ہے کہ وہ اکنامکلی ڈیولپڈ ہو، کیونکہ پری الیکشنز بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ ہم نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے۔ پوسٹ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ جو نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا، اور بہت سے ممالک کی کولیبریشنز کے ساتھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں۔ کولیبریشنز ہو، انویسٹمنٹ ہو، یہاں پہ ہم ایک چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اور کلائمیٹ چینج سے ہم صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ پھر فوڈ سیکیورٹی ہو، اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا لنک ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے کام بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اور UAE مل کر کام کر رہے ہیں، اور جب مل کر کام کرتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ عرب امارات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو UAE میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے، کن سیکٹرز پر کولیبریشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے؟ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے مدعو کیا۔ یہ جی بہت اہم دورہ تھا۔ یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پہلا دورہ تھا ان کے الیکشن کے بعد، اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات 60 کی دہائی سے، جب متحدہ عرب امارات کا قیام بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دورہ جی بڑا فوکس تھا، بہت چھوٹا دورہ تھا، صرف 6 گھنٹے کا دورہ تھا، جس میں 2-2.5 گھنٹے کا تو صرف IT سٹارٹ اپس کے اوپر ایک پورا سیشن چیئر کیا پرائم منسٹر نے، اور اس کے علاوہ 3-4 بیک ٹو بیک میٹنگز کی۔ پر اس دورے کی ہائی لائٹ تھی جو میٹنگ تھی وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ اعلان کیا ان کے پریزیڈنشل آفس سے بھی اور ان کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی سے بھی کہ وہ پاکستان میں $10 ارب انویسٹ کریں گے ان سیکٹرز میں جو ہم نے آلریڈی، جس پہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، جس میں منرل ہے، ایگریکلچر ہے، پورٹس آپریشنز ہیں، بینکنگ سیکٹر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان آئیڈینٹیفائی کرے بینکیبل پروجیکٹس اور ہم وہاں پہ پیسہ لگائیں گے۔ اس دورے سے پہلے ہی حکومت پاکستان وزیر اعظم نے اعلان کر دیا تھا کہ جی جو ہمارا ایک پرانا ٹریڈیشن رہا ہے کہ ہم جب بھی آتے ہیں ان ممالک میں جیسے متحدہ عرب امارات میں، تو عام طور پہ ہم ایڈ کی بات کرتے ہیں۔ اس بار بات ہوئی ہے انویسٹمنٹس کی اور کولیبریشن کی، تاکہ ون ون سچویشن ہو دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ پاکستان 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، 62% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور ہم بالکل سنگم میں کھڑے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے۔ تو اٹس اے ون ون سچویشن ہر کے لیے۔
تو متحدہ عرب امارات نے ایک تو ذکر کیا کہ جو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا متحدہ عرب امارات میں، ان کے بینکنگ سیکٹر میں، ان کے ڈیفنس میں، ان کے اتصالات، ایمریٹس ایئر لائنز، پی ٹی سی، یہ سارا کا سارا پاکستانیوں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً 18 لاکھ پاکستانی یہاں پہ قیام پذیر ہے جو متحدہ عرب امارات کی اقتصادی ترقی میں کام کر رہے ہیں۔ تو بہت اچھا دورہ رہا، اور اس کا آپ نے کل مینیفیسٹیشن دیکھی کہ بڑا کلیئرلی اور بڑا ایکسپلسٹلی متحدہ عرب امارات نے پاکستان پہ اور پاکستان کی اکانومی پہ اپنا کانفیڈنس ری افرم کیا۔ فیصل ریاض ترمذی صاحب، پاکستانی سفارت خانہ موجود ہے یو اے ای میں، پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہے، اور وہ بھی انڈیویجول سطح پر، انفرادی سطح پر پاکستان کے سفیر کے طور پر ہی کردار سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارا سفارت خانہ یو اے ای میں یقینی طور پر وہ بھی داد کا مستحق ہے جس طرح سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، پھر وزیر اعظم کے خصوصی ایفرٹس ہیں، ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یو اے ای کی انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آتی ہے تو اس سے جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں روزگار کی تلاش کے لیے یو اے ای جاتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، پاکستان میں انہیں روزگار کے مزید مواقع میسر ہوں گے؟ جی بالکل، پاکستان میں کیونکہ جب انویسٹمنٹس پاکستان میں آئیں گی تو پاکستان کا جو اقتصادی ترقی ہے اس کا وہ شروع ہوگی، تو ادھر ہی لوگوں کو روزگار کا مواقع ملیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے مختلف سیکٹرز میں پاکستان میں بہت ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے اب نتائج اگلے چند ماہ میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے جب مختلف سیکٹرز میں یو اے ای ہمارا انویسٹ کرے گا۔ فیصل صاحب، جہاں پہ ہم مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو یا ہمارے انرجی کرائسس ہو، اس میں رینیویبل انرجی یہ ٹاپک بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان اس میں کولیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہے، رینیویبل انرجی ہو یا آئی ٹی سیکٹر ہو۔ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اکثر اوقات پہلے ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اگر آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوگی تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ بھی پاکستان کی بڑھے گی، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے لیے بزنس اپرچونیٹیز، جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں گی، اور پھر رینیویبل انرجی اس سے تو اوبیسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیں جیسے کل جو پی ایم جس سیشن میں تھے آئی ٹی سیکٹر میں، اب آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ پی ٹی سی ایل کا جو سافٹ ویئر کا 60% اتصالات کا 60% جو آئی ٹی کا کام ہے وہ پاکستانی انجینئرز یا پاکستانی کمپنیز کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا مدثر شیخہ کا، جن کی کمپنی کریم انہوں نے اسٹیبلش کی، 3.2 بلین میں اوبر نے خریدی تھی۔ تو آئی ٹی سیکٹر ایک بہت بڑا، آئی ٹی سیکٹر، ٹورزم، زراعت، ہمارے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کہ کلائمیٹ چینج، پچھلے سال یہاں پہ COP28 ہوئی تھی جو یو اے ای اس کا چیئر تھا، اور کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ پاکستان نے تو بہت دیکھا ہے پچھلے 10-12 سال میں۔ اس سال ہم نے متحدہ عرب امارات میں انپریسیڈنٹڈ رین فال دیکھی ہے، جو فرینکلی ان کا پچھلا جتنی بھی ریکارڈڈ ہسٹری تھی اتنی بارش یہاں پہ نہیں ہوئی۔ یہ اس چیز سے غماسی کرتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اور یہ ہر ملک کو، خاص طور پہ ایشیا کے ممالک کو جہاں پہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات واقع ہیں، وہاں پہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آلریڈی ہم سے انٹرسٹ ظاہر کیا کہ یہ رینیوبلز پہ، ونڈ انرجی میں اور تھرمل میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پروجیکٹس دیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی، متحدہ عرب امارات میں بھی، اور پوری دنیا میں ہمیں رینیوبلز پہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ کاربن فیول ہمارا جو پورا دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ کلائمیٹ چینج میں آ رہا ہے۔ ایک اور سیکٹر جو بہت اہم ہے جیسے کہ ٹورزم، دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک 30 سے 40-50 ارب ڈالرز کماتے ہیں ٹورزم سے، اور پاکستان وہ ملک ہے جو قدرتی وسائل
اور تاریخی وسائل سے مالا مال ہے. ہمیں اب یہاں پہ اچھے ایئرپورٹس، اچھی ایئر لائنز اور اچھی ہوٹل فیسلٹیز کریٹ کرنی ہے تاکہ لوگ دنیا بھر کے سیاح پاکستان ہیں. ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، ایسے پہاڑ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. اسی طرح جو ہمارے پلینز ہیں ان میں تاریخی ورثہ پایا جاتا ہے پچھلے 5-6 ہزار سال کا. تو ہائی اینڈ ٹورزم جو دنیا میں ہو رہا ہے آج کل کے لوگ ٹریول کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. اور اس کا مین پرپس یہ ہے کہ پاکستان میں اقتصادی پہیہ کی رفتار تیز کی جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جو باہر کے ملک موو کر رہے ہیں ان کو پاکستان میں روزگار کے مواقع ملے. اور ایک بات آپ کو بھی اس احساس ہوگا کہ پورا ایشیا اب بوم کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو ہمیں اس ریس میں پاکستان کو بھی ہم نے پلگ ان کرنا ہے کہ تاکہ اقتصادی ترقی چلے، تاکہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملک میں ملے اور ملک میں اقتصادی ترقی ہو. پر بہت اہم ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ہم رینیوبلز پہ زیادہ فوکس رکھیں. بالکل، اور بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ پاکستان کے پہلے سے بہت سارے معاہدے موجود ہیں، مفاہمتی یادداشتیں موجود ہیں. فیصل صاحب، وزیر اعظم کے اس طرح کے دورے سے جو سفارتی سطح پر ایکٹیویٹیز آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، جیسے آپ نے ابھی سیاحت کا ذکر کیا کہ اس کے لیے پاکستانی سفارت خانہ بھی محنت کر رہا ہے، پاکستانی کمپنیز بھی محنت کر رہی ہیں اور حکومت پاکستان بھی اس پر فوکس کر رہی ہے. اب اس حوالے سے باقاعدہ ہمارا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے یو اے ای کے ساتھ ٹورزم کے حوالے سے پاکستان میں، پاکستان کے جیسے آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی، آپ ایئرپورٹس کی بات کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پورٹنگ سیکٹر میں تو جو شپنگ سیکٹر ہے اس میں تو مفاہمت کی یادداشت بھی موجود ہے، معاہدہ بھی موجود ہے. جی، پورٹس پہ تو آلریڈی ہمارے 2 معاہدے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پورٹ قاسم پہ بھی اور کراچی میں بھی. اب اس وقت ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایئرپورٹس کے سلسلے میں بھی اور ایئر لائنز کے سلسلے میں بھی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جب میں آیا تھا تو میرا پہلا انیشیٹو تھا کہ ہاں سے اسکردو کی ڈائریکٹ فلائٹس شروع کی جائیں. وہ پھر اس سال ہم نے پھر شروع کی ہیں اور ہم اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے شمالی علاقہ جات میں اتنا وسائل ہیں، اتنی خوبصورت مناظر ہیں کہ یہاں پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ ہے، پر اس میں جو مقامی آبادی ہے وہ صرف 12% ہے. 88% دوسرے ممالک کے لوگ اس ملک میں کام کر رہے ہیں. تو ان کو ہم نے انکریج کیا ہے کہ آپ پاکستان کو ایکسپلور کریں. جیسے وسطی ایشیا کے تقریباً سارے ممالک نے موسٹ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کا ویزا آن ارائیول کر دیا ہے تاکہ وہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. تو ہم بھی اس قسم کی پالیسیز پہ کام کر رہے ہیں کہ نہ صرف متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو ہم اور دوسرے ممالک کے شہری جو یہاں پہ رہتے ہیں تقریباً 80-88 لاکھ شہری دوسرے ممالک ہیں، وہ بھی جا کے پاکستان کو ایکسپلور کریں. تو اس سے بہت فرق پڑے گا. آپ دیکھیں گے پورٹس میں، ایئرپورٹس میں، ایئر لائنز میں، ہوٹلز میں یہ ایک اکانومی ہوتی ہے پوری کی پوری، ایک اکنامک سائیکل ہوتی ہے جس سے ترقی کا ایک پہیہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ ہم فوکسڈ ہیں اس پہ اور ہر سیکٹر پہ ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور اس کے آپ کو بہت جلد اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے. بالکل انشاءاللہ اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. تھینک یو سو مچ فیصل نیاز ترمذی صاحب. ہمارے ساتھ پاکستان کے یو اے کے میں جو ایمبیسڈر وہ موجود تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ عرب امارات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور ایک کامیاب دورہ ہے، $10 ارب کی انویسٹمنٹ، اٹس اے ہیوج تھنگ. اور جن سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے ابھی ہم نے بات کی ہے. اچھا، تھوڑا سا ہم ایک اور چیز کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ جہاں اتنی ذرا محنت کر رہی ہے حکومت وہاں پر اب چونکہ کلائمیٹ چینج ہے، موسمی حالات ہیں، ہمارے ریسورسز ہمارے پاس ہے، الحمدللہ ہمارے قدرتی وسائل موجود ہیں، تو ہمیں ان کو تھوڑا احتیاط سے استعمال کرنا ہے. پانی کی خاص طور پر بات کریں، بہت الارمنگ سچویشنز دنیا بھر میں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں انہیں ہم نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے. بالکل جناب. اور رضوان، جہاں پہ ہم احتیاط کے حوالے سے بات کریں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، یہاں پہ نوجوانوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کورسز کرنے ہیں، لرن کرنے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے. تو آج اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور جب ہم آگے بڑھا رہے ہیں پروگرام کا سلسلہ تو آج کے دن کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں. آج 24 مئی ہے اور پاکستان کا قومی جانور، اس کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ
آج کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان نے اس حوالے سے پٹیشن دائر کی تھی اور اقوام متحدہ نے اس کو منظور کیا. پہلی دفعہ 2024 میں مارخور جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے اس کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. بالکل جناب, اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, پہلی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے. مارخور وسطی و جنوبی ایشیا میں پایا جانے والا جانور ہے. عالمی سطح پر یہ دن پہلی بار مارخور کا دن منایا جا رہا ہے, جس کو منانے کا مقصد اس کو تحفظ دینے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر تعاون کو بڑھانے کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رواں سال کے آغاز میں پاکستان سمیت 8 ممالک کی پیش کردہ قرارداد منظور کرتے ہوئے ہر سال 24 مئی کو مارخور کا عالمی دن منانے کی منظوری دی تھی. مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے جو زیادہ تر گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, چترال, وادی کالاش, ہنزا, کوہستان اور بلوچستان میں پایا جاتا ہے. 2014 کے بعد پاکستان میں مارخور کی تعداد 2 گنا بڑھ گئی. ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر 3500 سے 5000 تک مارخور موجود ہیں, جن کی بڑی تعداد خیبر پختونخوا میں پائی جاتی ہے. پاکستان کے علاوہ انڈیا, افغانستان, ازبکستان, تاجکستان اور چند دیگر علاقے بھی اس جانور کا مسکن ہیں. قدرتی وسائل کے تحفظ کے عالمی ادارے کے مطابق مارخور کا شمار بھی ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جس کی نسل کو موسمیاتی تبدیلیوں اور غیر قانونی شکار کے باعث اس کی بقا کے خطرات لاحق ہیں. مارخور اور اس کے قدرتی مسکن کا تحفظ پائیدار سیاحت اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع ہے, اور اس تحفظ کی کوششوں سے ماحولیاتی نظام کو بھی فائدہ ہوگا. اور مارخور کی ہم بات کریں گے تو WWF جو کہ ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن ہے, اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, رپورٹ آپ نے دیکھی, تو ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں آج کے ہمارے مہمان وقار زکریا صاحب, جو بڑی ایکٹیولی بیرون خدمات انجام دیے. وقار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور پہلی دفعہ دن منایا جا رہا ہے مارخور کے تحفظ کے حوالے سے, مارخور ڈے منایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ مارخور ہمارے جو جنگلی حیات کے تحفظ کی جو تمام کاوشیں ہیں ان کی ایک ترجمانی کرتا ہے. یہ کوئی سن 90-95 میں صرف 600-700 جانور رہ گئے تھے پاکستان میں, اور یہ بالکل ایکسٹنکشن ختم ہونے کی طرف جا رہا تھا. اور پھر حکومت نے اور لوگوں نے, گاؤں کے لوگوں نے, عوام نے مل کے اس کی تحفظ پہ کام کیا, اور اب ماشاءاللہ تقریباً 4000 جانور ہو چکے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ پس منظر یہ ہے کہ تمام کے تمام جنگلی حیات کی تعداد اور نسلیں سب ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ ایک کامیابی کی ایک کرن ہوتی ہے امید کی. تو اس لحاظ سے مارخور بہت اہم ہے ہمارے لیے. بالکل جناب, مارخور ہمارے لیے اہم بھی ہے, اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. وقار زکریا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جی جناب, ایک بار پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج مارخور کا دن منایا جا رہا ہے, مارخور کے تحفظ کا دن منایا جا رہا ہے. 24 مئی ہے, اور اس حوالے سے ہی ہم بات کریں. ہمارے ساتھ پروگرام میں وقار زکریا صاحب موجود ہے جو کہ ممبر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے. وقار صاحب, ہم نے آج کے دن کے حوالے سے بات کی. مارخور کی اسپیسیفیکیشنز کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ یہ ایک ایسا جانور ہے, ہمارا قومی جانور تو ہے, لیکن اسے سمبل آف پاور بھی سمجھا جاتا ہے, اسٹرینتھ, ریزیلینس سمجھا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو ایک دلچسپ بات ہے کہ جو بکری ہے نا ساری دنیا میں, وہ جینیٹکس یہ بتاتے ہیں کہ مارخور سے اس علاقے سے شروع ہوئی تھی. اچھا, صحیح. تو بکریوں کی جو نسل ہے وہ اسی جانور کی مرہون منت ہے. دوسرا یہ جو اس کی جو آپ طاقت کی بات کر رہے ہیں, ایک بڑا شاہی جانور ہے. چٹان پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے, اور اوپر چٹان پہ بیٹھے گا جا کے, نیچے نہیں. اور جب اس پہ چلے گا تو ایسے لگے گا کہ یہ تو پیدا ہی چلتے ہوئے ہوا ہے. مشکل علاقے ہوں گے, اور اس میں یہ اب اس کے پیچھے جب یہ برفانی چیتا آئے گا تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے جب یہ بھاگے گا تو آپ دیکھیں
कि चीते को ये कैसे मात देता है। बड़ी बड़ी चट्टान, आप समझेंगे कि ये गिर के मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ये कोई ऐसी ख़ास बात है कि लोग भी, वाइल्ड लाइफ के लोग भी और शिकारी सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। सही जी, अब देखते हैं कि अक्सर जो इससे मंसूब कहानियाँ हैं, किस्से हैं, इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से, जो इसकी ताकत है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इसका, चट्टान उमूदी चट्टान पे चढ़ जाना, फिर जैसे बाकी जानवर हमलावर होते हैं, आपने रीछ का जिक्र किया, वो कहानियाँ हैं या वाक़तन ही कुछ चीज़ें ऐसी हकीकत में मौजूद हैं। अगर उकाब हमलावर होता है तो अगर पहाड़ से हमने देखा है, कई वीडियोस देखी हैं चट्टान से गिरते हुए, और ये फिर अपने कदमों पे खड़ा होता है। जी, ये जो सांप की या उकाब की जो बातें हैं, ये कुछ फर्जी हैं, इस पर कोई साइंसी तज़्ज़िया हमारे पास ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी जो नकलो हरकत है, उसमें जो खसूसियात हैं, वो तो वीडियोज़ आपने देखी हैं, किस तरह से छलांगे मारता है, कैसे भागता है। और बकरी में एक ये ख़ास बात है कि आप अगर बकरी को देखें तो जब बच्चा होता है बकरी का, तो उसकी माँ उसको छलांगे मारना कैसे सिखाती है। बिल्कुल। ये जैसे बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं तो उसकी तो परवरिश में ही है छलांगे मारना, क्योंकि अगर वो नहीं मार सकेगा तो उसको चीते या दूसरे जानवर उसको और भेड़िए उसको खा जाएंगे। बिल्कुल। तो ये दोनों इर्तिका का भी एक हिस्सा है, और उसी में ये जानवरों में हर जानवर अपने तरीके से अपनी हिफाजत के लिए दुनिया में अपनी जगह बनाता है। तो ज़करिया साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मारखोर की बका को जो ख़तरात लाहक हैं, इनसे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ की जानिब से? अच्छा, देखिए, सबसे जो बड़ा ख़तरा है ना, उसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, उर्दू में कहेंगे कि मस्कन का इंतशार। तो हम सड़कें बनाते हैं, पावर प्लांट बनाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो कहीं से कहीं गाड़ियाँ जाना शुरू हो जाती हैं। तो साइंसी तज़्ज़िया ये है कि जहाँ भी इंसान कोई कदम रखे तो 25-30% जानवर जो हैं वो वहाँ से वैसे ही, ये दो टांगों का जो जानवर हैं, हम इससे बहुत डरते हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एक है। दूसरा जो एक अब नया बड़ा मसला खड़ा हो रहा है, वो है मौसमियाती तब्दीली का, कि हर जानवर को एक मखसूस दर्जा हरारत चाहिए होता है, उसमें इसकी खुराक होती है। गर्मी आएगी, वो ऊपर की तरफ ठंडी की तरफ जाएगा, वहाँ पर उसके लिए खाने पीने की खुराक नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तीसरी चीज़ तो शिकार है। महकमे काफ़ी काम करते हैं, लेकिन एक दूर दराज का पहाड़ है, और ये उम्मीद करना कि महकमा हर जगह पहुँच सके, वो भी मुश्किल है। वो एक ये शिकार का भी मसला है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो आलूदगी के मसाइल हैं, पहले जहाँ पे ये जानवर होते थे पानी हवा बिल्कुल साफ़ थी, तो अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर, तो उसका भी असर आता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे काफ़ी ख़तरात लाहक हैं इस वक्त। अपने हम सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम कहीं विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से वकार ज़करिया साहब फरमा रहे हैं कि जानवर जो हैं वो दूर चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया वकार ज़करिया साहब, आप तशरीफ़ लाए और मारखोर के पहले आलमी दिन के हवाले से हमारे सुबह में आपकी कीमती राय। और यकीनी तौर पर ये याद रखा जाएगा कि मारखोर का पहला दिन जो है वो मनाया गया 24 मई 2024 को। और अब हम आज के दिन की एक और अहम बात, जी जनाब, तारीखी दिन है, बिल्कुल, क्योंकि आज है 24 मई, और जहां हम 24 मई के हवाले से बात करते हैं तो एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, हरफन मौला। ये सेंटेंस कहा जाता है उस शख्स को जो कि हर चीज़ में अबूर रखता है, उसको जो है एक्सपर्टीज़ होती है। लेकिन हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जो वाकई हरफन मौला है, और जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग आर्ट को पसंद करते हैं, आर्ट को जानते हैं। वो रंगीले के नाम से जो है अच्छे से वाकिफ़ है। रंगीला साहब जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री देखा जाए, म्यूज़िक इंडस्ट्री देखा जाए, उसके एक बहुत नामवर शख्सियत रहे। क्यों रहे? हिदायतकार भी, गुलकार भी, मुसव्विर भी। क्या बात है। सईद खान अल मारूफ रंगीला, और जो उनका ये फिल्मी नाम है, उनके तमाम तर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिपिक्ट करता है कि किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ मज़ाहिया किरदार बल्कि संजीदा किरदार, मनफी किरदार, हर तरह का किरदार निभाया, और फिर बहुत सारे गाने भी गाए और लाजवाब फिल्मी गीत गाए। और जो परफॉर्मेंस थी उनकी, हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, अभी भी मेरे माइंड में एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम
سعید خان المعروف رنگیلا 1937 کو افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں پیدا ہوئے اور پھر ان کا خاندان پشاور منتقل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد رنگیلا لاہور چلے آئے اور پینٹر کے طور پر کام کرنے لگے۔ فلمیں دیکھنے کے شوق نے انہیں اداکاری کی طرف مائل کر دیا۔ رنگیلا نے فلمی کیریئر کا آغاز 60 کی دہائی میں فلم جٹی سے کیا، جس میں انہوں نے اپنے مزاحیہ اداکاری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہدایت کار عطا اللہ ہاشمی کی فلم داتا میں ایک مختصر سا کردار نبھایا۔ شباب کیرانوی کی فلم سریا اور اشفاق ملک کی فلم گہرا داغ نے انہیں مقبول ترین مزاحیہ اداکار بنا دیا۔ چند برس بعد ذاتی پروڈکشن ہاؤس بنایا اور فلم دیا اور طوفان میں بہترین مزاحیہ اداکاری کے ساتھ ساتھ بطور رائٹر، گلوکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر عوام کے سامنے آئے۔ رنگیلا نے مجموعی طور پر 660 فلموں میں کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں رنگیلا، دل اور دنیا، پردے میں رہنے دو، ایماندار، انسان اور گدھا، کبڑا عاشق اور 2 رنگیلے شامل ہیں۔ فلم پردہ نہ اٹھاؤ میں 3 جبکہ عورت راج میں 4 رول کرنے والے وہ پہلے پاکستانی اداکار تھے۔ منور ظریف کے ساتھ ان کی جوڑی مثالی تصور کی جاتی تھی۔ اپنے نام کی طرح رنگیلا کی اداکاری مختلف رنگوں میں ڈھلی نظر آئی۔ انہوں نے ہر کردار خوب نبھایا، لیکن زیادہ شہرت انہیں مزاحیہ اداکاری سے ملی، جس پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ 1991 میں سب کو ہنسانے والے رنگیلا جگر اور گردے کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور مئی 2005 کو اپنے لاکھوں مداحوں کو روتا چھوڑ گئے۔ یہ عظیم اداکار اپنے فن کی بدولت آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جی جناب، رنگیلا آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ یہ رپورٹ دیکھ رہے تھے جہاں ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں۔ آج 24 مئی ہے اور آج کا دن اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ سیکٹر میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت اہم ہے۔ آج شیزوفرینیا یا جس کو سکیزوفرینیا کہا جاتا ہے، اس کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مریض ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے۔ آج کا دن، اس کی اہمیت، اس بیماری کی تشخیص کیسے ممکن ہے، اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شیزوفرینیا اس بیماری کا مریض اپنی عجیب و غریب حرکات و سکنات کے باعث لوگوں میں جناتی قوتوں کا زیر اثر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے شکار افراد ایسی چیزیں سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی اہم علامات میں روابط قائم کرنے میں مشکلات اور جذباتی اظہار میں شدید کمی ہے۔ مریض کو اپنے رشتہ دار اور قریبی عزیز سبھی دشمن نظر آتے ہیں۔ ان میں باہر کی دنیا کا شعور کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہونے لگتا ہے اور یہ اپنی ہی دنیا میں مگن نظر آتے ہیں۔ یہ علامات وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جو اکثر اہم پریشانی کا باعث بنتی ہیں اور روزمرہ کے کام کاج کو بھی متاثر کر دیتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد شیزوفرینیا کا شکار ہیں۔ تقریباً 1% افراد کسی ایک وقت میں اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ شیزوفرینیا کا عالمی دن ہر سال ایک نئے تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے تاکہ دماغی بیماری کے بارے میں شعور اجاگر کیا جا سکے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کو یکساں علاج کی سہولتوں کی فراہمی اور انہیں علاج پر شائستگی سے آمادہ کروا کے اس بیماری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شیزوفرینیا کی بیماری قابل علاج ہے، جس کے لیے بنیادی شرط ابتدائی وقت میں ہی تشخیص کر لینا ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا علاج تو ابھی ممکن ہے جب اس کی تشخیص ہو، اور ابتدائی میں ہی اگر تشخیص ہو جائے تو پھر علاج آسان ہو جائے گا اور پھر اس کا ڈیوریشن بھی کم رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم ماہر سے ہی بات کریں کہ یہ ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے، پھر اس میں آگے اس کا فالو اپ کیا ہے۔ بالکل جناب، اس کا فالو اپ، اس کے مینجمنٹ، اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایکسپرٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر عائشہ منہاس ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ ڈاکٹر عائشہ، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر عائشہ، شیزوفرینیا کیا سائن اینڈ سمپٹمز ہیں، کس ایج میں یہ سامنے آتا ہے؟ جی، تو اسکیزوفرینیا ایک بہت شدید ذہنی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ اٹس اے سیویئر مینٹل النس، اٹس کرونک۔ یہ انفارچونیٹلی ینگ ایج میں شروع ہوتا ہے۔
خواتین اور مرد حضرات میں ایکول پریولنس ہے اور اس کی پریولنس 1 in 100 ہے. سو 1%، 100 لوگوں میں سے ایک بندہ اسکیزوفرینیا ڈیولپ کرتا ہے. لڑکوں میں یہ جلدی ظاہر ہوتی ہے، سو لیٹ ٹینز میں شروع ہو سکتی ہے اینڈ بائی بیفور 25 ایئرز آف ایج. خواتین میں تھوڑا سا لیٹر آن سیٹ ہے، فرام 25 to 35. اور یہ بڑی دکھی بات ہے کیونکہ لیٹ ٹینز میں اور ارلی نوجوانی کا وہ ٹائم ہوتا ہے جو بہت فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں. انسان کی پڑھائی مکمل ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کریئر چوائسز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی شادی اور فیملی شروع ہوتی ہے. اس وقت یہ اتنی شدید دماغ میں توڑ پھوڑ جب شروع ہوتی ہے تو اس بندے کی ذاتی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. سو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز یہ ہیں کہ انسان کی سوچ، تھنکنگ، جذبات، ایموشنز، پرسیپشنز جو ہمارے سینسری ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ان سب پہ یہ اثر کرتی ہے. مثلاً سوچ میں ایسے خیال پیدا ہو جاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. سو یہ سائیکوٹک النس ہے جس سے انسان حقیقت سے کٹ جاتا ہے. مثلاً ایسی باتیں بلیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دوسرے لوگ ایسا نہیں سوچتے. اور سینسری ایکسپیرینسز میں اس کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کان میں جو کہ بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہیں، وہ بعض دفعہ مریض کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جذباتی کٹاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے. خوشی کا موقع ہے گھر میں لیکن خوشی نہیں محسوس کرتا، غمی کا موقع ہے تو غمی محسوس نہیں کرتا. سو جب تھنکنگ، ایموشنز اور پرسیپشنز اتنے خراب ہوتے ہیں تو بیہیویئر یا عمل بھی ظاہر ہے اس کا پھر بہت بگڑ جاتا ہے. ایسے ہی. سو یہ ان ساری چیزوں پر محیط ہے. اور ہمارے برین جو ہے وہ الیکٹریکل اور کیمیکل سگنلز پر چل رہا ہوتا ہے. سو اس میں بیسیکلی کیمیکل امبیلنس ہے اور وہ جب جلدی نہ پکڑا جائے اور جلدی نہ ٹریٹ ہو تو پھر اینیٹومیکل چینجز بھی آ جاتے ہیں. دماغ کا سائز سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور برین سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بیماری کا علاج اور مشکل اور طویل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ریزن زیادہ سٹریس ہے، جینیٹکلی ہو سکتا ہے یا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، ٹراماز ہیں وہ بھی اس کی ریزننگ میں آتے ہیں؟ بالکل، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. سو ایگزیکٹ کاز بہت سی بیماریوں کی طرح ابھی پتہ نہیں ہے اور بہت ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو نیچر اور نرچر والی ڈبیٹ ہے نا کہ کچھ نیچر کی چیز یعنی ہماری جینز، سو ڈیفینیٹلی اس میں موروثیت بھی ہے. سو اٹ کین رن ان فیملیز. اور نرچر بھی یعنی کہ کس ماحول میں پڑے ہیں. تو اسپیشلی بچپن میں جو ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس ہیں، ٹراما ہے، اس سے یہ پریسیپیٹیٹ ہو سکتا ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمارے ملک میں کامن ہو رہی ہے وہ ڈرگز ہیں. سو ڈرگز بھی اس کو پریسیپیٹیٹ کر دیتی ہیں اور اسپیشلی کینبس جو چرس کی فیملی کی ڈرگز ہیں وہ اس کا اظہار جلدی کر سکتی ہیں. سو یہ اس کی کازیشن میں چیزیں آتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مخاطب کر رہا ہے، کوئی ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے اور وہ ہمیں نہیں شخصیت نظر آتی. پھر وہ کچھ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ یا تو ان کو لوگوں سے ملنے نہیں دیتے، ان کو بہت کنفائنڈ رکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے ان کے سورسز نہیں ہیں، تو وہ اور زیادہ بیماریاں بھی ڈیولپ کرتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سو آج اسکیزوفرینیا ڈے منا رہے ہیں تو اس کے آبجیکٹیوز یہی ہیں. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اویئرنیس ریز کریں، یعنی لوگوں کو شناسائی ہو کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے اور بہت شدید ذہنی بیماری ہے. پھر اس کی متس کو توڑا جائے. جیسے ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے کہ ذہنی بیماری کو ایک حقیقت یا اصل چیز نہیں سمجھا جاتا، جبکہ فزیکل النسز کو ہم زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور ذہنی بیماری کو ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن اور جادو کی وجہ سے سایہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو شرمندگی ایسوسیٹڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی سٹگما ہے نا اگینسٹ مینٹل النس. اگر میرے گھر میں کوئی سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ پیشنٹ ہے تو میں نہیں چاہوں گی کہ میرے رشتہ دار اس کو دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ جی ان کے گھر میں یہ بیماری ہے، تو پھر میں اس کو آئسولیٹ کروں گی. اس سے ظاہر ہے پھر بیماری کا علاج بھی لیٹ ہو جاتا ہے اور اس بندے کی سوشل ڈیفیکلٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں اور اس میں علامتیں جو آ رہی ہیں اس کے علاوہ پھر جذباتی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ اگر مل نہیں رہا، کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا.
سو ایسے لوگ مارجنلائز ہو جاتے ہیں, ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, سوشل آئسولیشن ہوتی ہے, اور سائیکو سوشل ڈکلائن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو پہلے اٹینڈنٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی اس طرح کی پرابلم ہو تو یہ بلنٹلی کہہ دینا کہ آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ کے اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے یا آپ کو مینٹل ہیلتھ کی طرف علاج کی طرف جانا چاہیے, کتنا مس بیہیو ہوتا ہے یہ اس شخص کے لیے, یہ اس کو کتنا اثر انداز کرتا ہے. پھر اور جو ہمارے پاس ٹوٹکے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے نوجوانی کی بات کی, کہا جاتا ہے کہ شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ کتنا خطرناک رویہ ہے؟ جی, سو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی طرف ریفر ضرور کرنا چاہیے, بیکاز کرٹیکل چیز یہ ہے ارلی انٹرونشن. تو جتنی جلدی اس کا علاج شروع ہوگا اتنا بہتر پروگنوسس ہوگا, یا فیوچر میں اس کا بیماری کا جو رویہ ہے اتنا بہتر ہو جائے گا. شادی کرنا کسی چیز کا بھی میرے خیال میں حل نہیں ہے. سو جو ہمارے میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ بیگیج ہم ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں شادی میں, اینڈ شادی ان اٹ سیلف از اے اسٹریس. سو ایک بندہ جو آلریڈی بیمار ہے اس کو اگر اس بیماری سے نجات کے لیے ہم شادی کریں تو دیٹس رانگ. ہاؤ ایور یہ لوگ شادی کر سکتے ہیں, یہ نہیں, کیونکہ پراپر ٹریٹمنٹ اگر ہو تو شادی بھی سسٹین کر سکتے ہیں, جاب بھی سسٹین کر سکتے ہیں. اور اسکیزوفرینیا ڈے کے حوالے سے انکلوژن ان لوگوں کی, اینڈ ڈیئرنگ ٹو کیئر فار دیم, اور ان کی آواز بننا اور ان کو حقوق دینا اور ان کو زندگی میں چلانے کی کوشش کرنا ہی ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. آئسولیٹ کرنا از ناٹ دا سولوشن. لیکن آئسولیٹ کرنے کے علاوہ بھی ڈاکٹر عائشہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جس میں دا پیشنٹ از فیلنگ نمب اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ کہ کچھ بول نہیں رہا, کچھ کر نہیں رہا, وہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے پراپرلی لانگر ٹرم میں, اس کے کیا ریپریکاشنز ہوتے ہیں؟ اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آئسولیٹ بیسکلی کرنا از ناٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ آف اٹ, لیکن آئسولیٹ سم ٹائمز اسی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جس طرح رضوان نے کہا کہ لوگ بلنٹلی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو ہم تو اپنے پیشنٹ کو سیف اینڈ سیکیور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ملے ہی نہ, تو ہمارے پاس ایسے جو ہے انسینسٹیو ہے اس طرح کی باتیں کرنا. تو اب ایسے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو میڈیسنس ہیں اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ متس ہیں اس حوالے سے کہ سویا رہے گا دماغ سن رہے گا, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی, یہ بہت ساری متس جو ہیں یہ بالکل غلط ہے. مثلا دوائیاں جو ہیں وہ سلانے کے لیے نہیں دی جا رہی, لیکن اس کے دماغ میں جو سوچ میں بگاڑ پیدا ہوا ہوا ہے, جو عمل میں بگاڑ پیدا ہوا ہوا ہے, جو اس کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو اس کے لیے اتنی ڈسٹربنگ ہیں, تو اس کے لیے اینٹی سائیکوٹکس کافی بن چکی ہوئی ہیں اور وہ بہت بہتر کر دیتی ہیں اس کو, اور وہ ضرور دینی چاہیے, اور اس سے بیماری کی پروگریشن بھی رکتی ہے اور پروگنوسس بہتر ہوتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ مناز, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور شیزوفرینیا کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی. بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو تشخیص ہوتی ہے اور جو سفر کر رہا ہوتا ہے, جو کسی نہ کسی بیماری سے خدا نہ خواستہ گزر رہا ہے, اس کو برداشت کر رہا ہے, اس کا علاج کروا رہا ہے, تو اس سے زیادہ بہتر اپنی کنڈیشنز کو کوئی نہیں سمجھتا. اپنی کنڈیشن کو تو جو لوگ ملنے جاتے ہیں, تیمارداری کرنے جاتے ہیں, کسی کا عیادت کرنے جاتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں یا اس کے ایکسٹریم پر جائیں یا پھر اس کے سامنے آپ ہمدردی کے لیے ایسے الفاظ بولیں کہ خدا نہ خواستہ بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو اب اس سے واپسی ممکن نہیں ہے, بلکہ حوصلہ بڑھانے والی بات کریں تاکہ اس کے اندر اس فائٹ کو جیتنے کا جذبہ پیدا ہو. بالکل جناب, اور لوگوں کو اپنی جگہ رکھ کر سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ کیا کریں گے. ہم کوئی بھی کامنٹ کر دیتے ہیں, کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے. جب آپ بولیں تو سوچیں کہ اس سے کتنی لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور اس سے کتنے دل خوش ہو سکتے ہیں. تو بات ایسی کی جائے کہ آپ کی بات سے لوگوں کے دل خوش ہو. اب ایک بات کرنے جا رہے ہیں جس سے واقعی لوگوں کے دل خوش ہوں گے, اور وہ ہے پاکستانی لوگوں کے دل, کیونکہ ہم بینگ اے پاکستانی بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اس پہ, جو ہمارے ادارے ہیں اس پہ, اور ہمارا ادارہ ہے نادرا. نادرا سے کون واقف نہیں ہے؟ اور آپ کے دماغ میں کوئی فلم سٹار نادرا تو نہیں آگئی تھی؟ مجھے معلوم ہے, میں بات کرنے لگا تھا کہ صرف پاکستان کے لوگ ہی خوش نہیں ہوں گے بلکہ افریقہ میں لوگ خوش ہوئے ہیں. یہ ہے آئی ڈی فار افریقہ, ایک ایکسپو کا انعقاد کیا گیا افریقہ میں, اور یہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جدت کے حوالے سے, اور جو ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے, جو ہماری شناخت ہوتی ہے, اس حوالے سے ایک ایکسپو تھی, اور وہاں پر دنیا بھر سے کمپٹیشن سے, اور نادرا نے ایک ایسا زبردست وہاں پر مظاہرہ کیا ہے, وہ ہے آئرس کا. آئرس ٹیکنالوجی کی فیچر متعارف کرائے ہیں نادرا نے کیپ ٹاؤن میں. اس حوالے سے, اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے, نادرا کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में आईटी फॉर अफ्रीका एक्सपो के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 50 से जायद फरीकैन और 100 से जायद मुल्कों की जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल नुमाइंदे शरीक थे। इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान से नादरा ने आयरस टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए, जिसे आलमी सतह पर खूब सराहा गया। पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की मिल्कियती कंपनी नादरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कारपोरेशन के ताउन से बनाई गई जदीद तरीन पाकिस्तानी साख्ता बायोमेट्रिक आयरस डिवाइस मुतारिफ करवाई। ये डिवाइस डिजिटल शनाख्त की तस्दीक, सिक्योरिटी फीचर्स और इंटरनेशनल इंतजामो इंसराम को कंट्रोल करने में संगे मील की हैसियत रखती है। ये डिवाइस आलमी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक है, जिसका डेमो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेट कम्युनिटी, लोकल साउथ अफ्रीकन कंपनियों के अलावा नाइजेरिया, कीनिया, सोमालिया, सूडान, जनूबी सूडान, मलावी, युगांडा, तंजानिया और मुख्तलिफ दीगर ममालिक के वफूद ने देखा और नादरा की इस काविश को खूब सराहा। पाकिस्तान के लिए ये एजाज है कि नादरा को पूरी दुनिया में एक माहिर इंटरप्राइज हल फ्राहम कुनिंदा के तौर पर माना जाता है। जी जनाब, नादरा की कंट्रीब्यूशंस के हवाले से, आयरस टेक्नोलॉजी के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे तो रिजवान, हमने कहा कि हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, चाहे पाकिस्तानी अवाम हो उन पर या कोई हमारे इदारे हों जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और बड़े डिफरेंट काम कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अब एक ऐसी ही शख्सियत का जिक्र करते हैं जिन्होंने मास रेसलिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब जब रेसलिंग के हवाले से बात करते हैं, ऐसे दिल चाहता है बंदा रेसलिंग करे। अंग्रेजी का बड़ा फैंसी सा लफ्ज़ है ना, हम पहलवानी की बात कर रहे हैं, हम कुश्ती की बात कर रहे हैं। और जो 80 किलोग्राम कैटेगरी है उसमें पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और हम बात करें 2024 उज़्बेकिस्तान में मुनक्किद होने वाली स्मैश रेसलिंग कॉम्पिटिशन की, जिसमें पाकिस्तान के अली रज़ा कामयाब हुए और ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कामयाबी जो है वो एक दिन में नहीं मिलती। हम कहते हैं कि एक सफ़र तवील होता है, उसके बाद आप एक लम्हे के लिए आप सिर्फ ये खबर सुन लेते हैं कि फ़लाने शख्स ने ये कामयाबी हासिल करी, लेकिन होता क्या है कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, उसका कितना उसने सफ़र किया है, अंग्रेजी वाला भी और उर्दू वाला भी। तो ये जो सफ़र किया है, ये सफ़र कैसा रहा, ये जानेंगे हम अली रज़ा से। अली रज़ा, वेलकम टू द शो, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। जी है, मुबारक। सबसे तो पहले आपका शुक्रगुजार करता हूँ, मैं आपने मुझे टाइम दिया अपना कीमती। अच्छा जी कब शुरू किया है ये? हम देख रहे हैं 80 किलोग्राम कैटेगरी और सीनियर मेंस कैटेगरी, ये तो बड़े बड़े पहलवान होंगे वहाँ पे। जी इंशाल्लाह अच्छा खिलाऊँ। पहलवान अच्छे होते हैं, किर्गिस्तान है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, सारे अच्छे हैं। तो खुद पे कॉन्फिडेंस था अपना कि मैंने अच्छी ट्रेनिंग की थी, अच्छा खेलूँगा, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलूँ, माशाल्लाह ठीक रहेगा। अच्छा अली, आपने कहा पहलवान अच्छे होते हैं। पहलवान जब माइंड में आता है वर्ड तो लगता है इतना कोई ह्यूज बंदा होगा और सही जो है मोटा सा भी होगा। तो अब ये क्या पहलवानी का, ये बॉडी बिल्डिंग का, ये रेसलिंग का कंसेप्ट चेंज हो गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने अच्छी ट्रेनिंग की हो ना, आपको कोई डर नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। तो मोटे नहीं होते पहलवान? नहीं, ये वेट कैटेगरी होती है अपनी अपनी। जैसे मेरी 80 kg है कैटेगरी, वैसे 80 kg के 80 kg से मैच होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ना, इस चैंपियनशिप के बारे में। आपने कितनी फाइट्स की और कितनी विन की? जी मैंने 5 फाइट की हैं। अच्छा। पहली मेरी उज़्बेकिस्तान के साथ हुई है, किर्गिस्तान से हुई है, कजाकिस्तान से हुई है, मंगोलिया से हुई है, फिर किर्गिस्तान से हुई है। तो सबसे टफ कौन सी फाइट थी? सबसे टफ हुई है मेरी मंगोलिया, किर्गिस्तान और फाइनल में जो दोबारा किर्गिस्तान आया था उसके साथ। तो टेक्निक में फ़र्क है उनकी ज़रा, या जानदार ज़्यादा थे? नहीं, जानदार तो हैं थोड़े वाले, पर तकनीक उनकी अच्छी है। अच्छा जी सही। अच्छा अली, ये बताइएगा कि रेसलिंग का आगाज़ किस उम्र से किया, किसने सिखाया आपको? ये सिखाया, हम वैसे ना बेसिकली फ़िटनेस के लिए जिम गए थे, लोहाल पावर जिम है हमारी, उधर तो फिटनेस के लिए गए थे। तो उधर लड़के लगे हुए थे ट्रेनिंग करने, तो हमें भी शौक आया, हम करके देखें ये कैसी बात है। क्या उम्र थी आपकी? तकरीबन होगी कोई 18 साल। अच्छा, 18 साल शुरू की, 17-18 साल होगी। तो उस वहाँ आज अंसर साहब है, राजा कदीर साहब है हमारे उस्ताद, तो उन्हें बताया ये ऐसे खेलते हैं। जो 1-2 दफ़ा हारे हैं, जब हारे हैं ना तो दिल में यार बात आई, ये कोई मेरे से तगड़ा है, ठीक है। तो वहीं खेलने शुरू कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। फिर पहली नेशनल खेली, उसमें अच्छा खेला।
پھر ایسے کھیلتا کھیلتا تقریباً سن 2018 سے شروع کی تھی میں نے. آج الحمدللہ میرے گولڈ ہیں سارے پنجاب اور نیشنل. ماشاءاللہ. اور نیشنل لیول پر گولڈ ہیں سارے آپ کے پنجاب میں بھی. اور اچھا اب تو علی یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہارنا نہیں, یا ہار گئے ہیں تو اب جیت کے دکھانا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی تھی چیز کہ وہ علی کو لے آئی ریسلنگ میں؟ جی باتیں ایسے بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بقایا بہت سی باتوں میں سے تھوڑی سی باتیں بتا دیں. یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, مزدور دار طبقے سے. تو میرا یہی تھا کہ یار میری برادری میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کھیلتا ہے. مجھے اس طرح کا شوق پڑا, میں نے کہا یار کچھ الگ کرنا ہے, الگ, ٹھیک ہے. پر ایسے کرتے کرتے الحمدللہ آج میں نیشنل بنا, پھر انٹرنیشنل بنا, ٹھیک ہے, اچھا کھیلا. یہ بہت پراؤڈ ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ اپر ہوتا ہے نا, یہ سب سے بڑی یہ بات ہے. صحیح, یعنی کہ بیسکلی چھوٹی نہیں, آپ بہت ایک عزت دار اور محنتی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تبھی آپ نے اتنی محنت کی اور پاکستان کا نام روشن کیا. علی یہ بتائیے گا, کچھ ایسی گیمز ہوتی ہیں جس میں آپ کو اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو کھاتے پیتے کیا ہے, روٹین کیا ہے آپ کی؟ روٹین بیسیکلی ہماری ویسے تو دیکھا جائے اتنی افورڈ نہیں ہو سکتی, پھر بھی ہمارا دیسی گھی ہے, دودھ ہے. کتنا دیسی گھی کھا لیتے ہیں؟ دیسی گھی ہمارا تقریباً پتہ چلنا چاہیے, پائیا ڈیلی کا کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دودھ کلو ڈیلی کا دودھ ہے, انڈے ہیں, شہد ہے. ویسے جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے یہ ہے. صحیح. تو ابھی اگلا کیا مشن ہے, کہاں پر یہ برونز کو کنورٹ کرنا ہے انٹرنیشنل سطح پہ گولڈ؟ جی ویسے تو اس دفعہ بھی یہی امید تھی کہ گولڈ لے کے آؤں گا. ویسے کہتے ہیں نا دونوں جب اسٹیج پہ چڑھتے ہیں نا 2-1 ہارتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم امید ہے گولڈ لے کے آؤں گا. اور ہے کون سا ایونٹ, کہاں کی تیاری کر رہے ہیں اس دفعہ؟ آگے ورلڈ ہے. اچھا, ورلڈ چیمپئن شپ ہے, زبردست. اور یہ جو آپ نے جس بلیزر کا ذکر کیا ناظرین, اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ جس پہ جھنڈا لگا ہوتا ہے نا جس بلیزر کے اوپر, یہ ارن کیا جاتا ہے, یہ خریدا نہیں جاتا. آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہو, یہ آپ کو تبھی مل سکتا ہے جب آپ پاکستان کی قومی سطح پر نمائندگی کریں گے اور پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنیں گے, تو یہ آپ ارن کر سکتے ہیں. بالکل, اور بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے, بہت فخر محسوس, بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. بقایا میں نا بیسیکلی اتنا ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہوتا ٹریننگ کے لیے, یہ بھی میرے جب بہت نا مسئلہ ہے, کیونکہ میں کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, مزدوری کرنا, صبح اٹھنا, مزدوری پہ جانا, ادھر سے واپس آنا, ٹھیک ہے, پھر آگے ٹریننگ 3-4 گھنٹے کرنا. 2 ٹائم تو میں کر نہیں سکتا, 1 ٹائم ہی ہوتی ہے, وہی بہت مشکل سے. پر تھوڑا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آج نا تھوڑا مل جائے, پھر ہماری اور بہتر ہو سکتی ہے. گولڈ یہ کوئی بھی کنٹری اتنی تگڑی نہیں ہے ہمارے سے, صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس نظام پورا نہیں ہے, وہ ہمیں ملتا رہے اور ہم انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے, ہمارے پاس نیکٹر کمپنی ہے, انہیں میرے ساتھ تعاون کیا. اکبر ٹیوانا صاحب, ناصر کالو صاحب, انہیں اسپانسر کیا, سارا خرچہ میرا انہیں نے افورڈ کیا ہے, اور میں ماشاءاللہ اچھا کھیلا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ان کو بھی آ کے بتایا, وہ بھی اچھے, اور استقبال انہیں میرا کیا بہت اچھا. آپ کو خوشخبری دے دیں کہ گزشتہ جمعے اس حوالے سے باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, وزیر اعظم نے اسپورٹس کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے ایتھلیٹس, ان کی حکومتی سرپرستی میں ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اور جہاں جہاں وہ ان کو ضرورت ہے ان کو وہاں پر ان کو سہولیات فراہم کی جائے گی. اچھا علی یہ بتائیے گا کہ اب جب گھر والے دیکھتے ہیں آپ میڈلز لے کے آ رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, تو کیا جو ہے ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں والدین, بہن بھائی کیا کہتے ہیں؟ بہن بھائی, ایک بہن ہے وہ خوش ہوتی ہے, پراؤڈ فیل کرتی ہے میرا بھائی جیت کے ہے. میری ماں ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں, والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, تو اچھا لگتا ہے ان کو بھی ہمارا لڑکا کھیلتا ہے, باہر بچہ کھیل کے آتا ہے. جو میں ابھی آیا ہوں, ٹھیک ہے, باہر کھیل کے, انہیں میں تقریباً راستے میں تھا, انہوں نے 20 بار مجھے کال کی, کدھر ہے, آ جا, ٹھیک ہے. اتنا ان کو شوق تھا, تو اچھا لگتا ہے. کوئی دوست یار ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بھی پہلوانی سکھاؤ, یا کوئی دوست وغیرہ ہیں, بس وہ یہ کہتے ہیں جی, وہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں کہ اب یار ہم کریں گے. ویسے ہمارے پاس وہ ناٹک کر دیں گے, یار ہمارے پاس ڈائٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. یار ایسا کچھ نہیں ہے, جتنا آپ موبائل میں ٹائم گزارتے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, تھوڑا سا 1 گھنٹہ نکال کے اپنا ٹریننگ کریں. کوئی بھی پہلوان بن سکتا ہے, یہ اتنی کوئی بھی پہلوان, بڑی سمپل سی بات ہے. آپ موبائل میں اپنا وقت ضائع مت کریں. بالکل سر. علی کوئی پیغام دینا چاہیں گے, آپ کے دیکھنے والے ہیں, آپ کے بہت سے فینز ہیں, ان کو کوئی پیغام دیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں سرگودا والوں کو دینا چاہتا ہوں, بلوال والوں کو, کہ ان کو بہت بہت مبارک ہو, میں میڈل لے کے آیا. کیا بات ہے, بس بہت شکریہ آپ کا علی, اور ہماری دعائیں آپ مزید کامیاب ہوں, اور آپ عالمی سطح پر بھی گولڈ میڈل پوڈیم کے ساتھ آپ
पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। और अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के हवाले से हम चूँकि जब बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी, हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा, हमारा तहज़ीब हमें सिखाती कि हमने अपनी ज़िंदगी में कौन सा तर्ज़ अमल इख्तियार करना है जिससे हमारे लिए भी आसानी हो, हमारे मुआशरे के लिए भी आसानी हो और बेहतरी आ सके। हम बात करेंगे तहारत और पाकीज़गी के हवाले से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहारत और पाकीज़गी के हवाले से, जिसका इस्लाम भी हुक्म देता है। सफाई को निस्फ ईमान करार दे दिया गया है। अब जो सफाई होती है हमारी बॉडी की, वो हमारे मेंटल हेल्थ पर कितनी ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारी ज़िंदगी पर कितनी ज़्यादा असरअंदाज होती है रिजवान, हमारी सोचों पर कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और हज़रत अली का फरमान है कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाकीज़ा है। और पाकीज़गी के लिए तहारत, साफ़ सुथरा रहना, अपने हाइजीन का ख्याल रखना, अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो हाइजीन होगी, हाइजीन का ख्याल रखना हमारी ज़ाहरी सेहत के लिए और हमारी बातनी सेहत, इन दोनों के लिए कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर हाफिज़ मुअज़्ज़म शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वह मज़हबी स्कॉलर भी हैं और शोबा शरिया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ भी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं तहारत की, पाकीज़गी की, सफाई की, हाइजीन की। क्या तालीमात हैं और एक्चुअल में जो हमारी कोर्स ऑफ लाइन है वो क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मौका दिया। देखें जी, सफाई के बारे में तो इस्लाम ने इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और ख़ुद कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद आई है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। तो जो खूब पाकी हासिल करते हैं उन लोगों की तारीफ़ की ये है। वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाकी हासिल करने वालों को, पाक रहने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। फिर हदीस के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि पाकी हासिल करना ये ईमान का एक हिस्सा है। और बल्कि कुछ अहादीस के अंदर तो निस्फुल ईमान का भी आया है। इसी वजह से बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा निस्फ ईमान के साथ किया है, शत्रुल ईमान का भी। तो अब सवाल ये है कि इस सफाई के इस मसले को निस्फ ईमान करार देने का क्या मतलब है। ज़ाहिर है कि एक मतलब इसका तो ये है कि इससे पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ़ रहने की अहमियत बयान की गई है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये पाकीज़गी, तहारत और साफ़ सुथरा रहना ये क्या सिर्फ ज़ाहिरी है। तो उलमा ने इस बारे में लिखा है कि ये पाकीज़गी से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं है, उसकी भी अपनी जगह अहमियत है। ज़ाहिर है कि जब हम देखते हैं तो इस्लाम ने हर जगह पर सफाई की शर्त रखी है। नमाज़ पढ़ने से पहले पाकी हासिल करना, जगह पाक होना चाहिए, आपका मुसल्ला जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। और इवन अहादीस के अंदर हमें बड़ी ताकीद मिलती है इस बारे में कि आपके घर साफ़ होने चाहिए, बर्तन साफ़ होने चाहिए, आपके घर का सहन साफ़ होना चाहिए, गली महल्ला साफ़ होना चाहिए। और इस पर बहुत ज़्यादा हमें ताकीद मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ इसको जो निस्फ ईमान करार दिया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इससे मुराद सिर्फ ज़ाहिरी पाकी नहीं है, बल्कि इससे मुराद बातिनी पाकी भी है। यानी आपका बातिन भी ऐसा ही पाक हो जैसे आपका ज़ाहिर पाक है। बातिन पाक होने से क्या मुराद है? तो इस पर फिर उलमा लिखते हैं कि इससे मुराद ये है कि आपके अंदर, इंसान के अंदर जो एक बुरी खसलतें होती हैं उनसे भी इंसान अपने आप को पाक करे। मसलन हसद है, बुग़्ज़ है, बुरी सोच है, इंसान अपनी नज़रों को पाक रखे, अपने दिल को पाक रखे, अपने सोच और फ़िक्र को पाक रखे। तो ये सारी पाकियाँ इसके अंदर आती हैं। इंसान अपने दूसरों के बारे में जो इंसान के जज्बात हैं वो बड़े पाक साफ़ हों। इंसान का दूसरे के साथ तामुल जो है वो बहुत नेक और पाक जज्बे के साथ हो। इसी तरह किसी के साथ आपका जो ज़िंदगी के कहीं भी कोई मामलात पेश आते हैं उनके अंदर सोच की पाकी, आपके जज्बात की पाकी, और इसी तरह बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर, इस तरह के जितने भी खसलतें हैं जो इंसान के अंदर हो सकती हैं उनसे पाकी हासिल करना भी मुराद है। इसी वजह से इसको निस्फ ईमान करार दिया है। वरना तो ईमान के तो बहुत ज़्यादा शोबे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ईमान बोला जाता है, लेकिन चूँकि इससे मुराद तहलिया और तखलिया दोनों मुराद हैं कि अच्छी सिफ़ात को अपने अंदर लाना और बुरी सिफ़ात से अपने आप को बचाना, उससे अपने आप को पाक करना, ये भी सफाई और तहारत
کے حصہ ہے۔ بالکل، جہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے صفائی اور طہارت کے حوالے سے بات کی ہے تو ہم نے ظاہری اور باطنی دونوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور خاص طور پہ صادق اور امین، یہ صرف مسلمان نہیں، کفار مکہ بھی ان کو کہتے تھے۔ اب یہ ہم سب کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے صداقت، امانت داری، اور یہ تو ہماری اندر کی صفائی ہے نا، ہماری نیت کی صفائی ہے، یہ سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں؟ جی بالکل، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ٹو بی فالوڈ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ان کو ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھیں، چاہے ان کو ہم بحیثیت قائد دیکھتے ہیں، چاہے ہم ان کو بحیثیت معلم دیکھتے ہیں، چاہے ہم ان کے سوشل کردار میں ان کو بحیثیت والد دیکھتے ہیں، چاہے ہم ان کو بحیثیت شوہر دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی کے دوست ہیں، چاہے ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ اختلاف ہے، ایون اگر کسی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو بھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ وہ اپنے بہت ہی سخت دشمنوں کے لیے بھی عفو درگزر کا اعلان کرتے ہیں، ایسے دشمن جنہوں نے ان کے آبائی گاؤں سے جلا وطن کیا، جب ان کے اوپر ان کو فل قدرت حاصل ہوئی، ان کو وہ کوئی بھی سزا دے سکتے تھے تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ انتم الطلقاء۔ پھر اسی طرح صداقت اور امانت جو ہے، یہ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد تھے، اور قائد کے اندر سب سے بنیادی بات جو ہے وہ اس کی صداقت اور امانت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں، آج کے دور میں بہت عام سا ایک بہانہ بن گیا ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ اس کا نجی معاملہ ہے، اس کی ذاتی، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہو، اس کی نجی زندگی کو، اس کی ظاہری زندگی کو الگ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے مہنور نے بھی کہا کہ ایک سیکنڈ پبلک ہے، ہر شعبہ زندگی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے، تعلیمات ملتی ہیں۔ اب جو قائدانہ کردار ہم نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے جی، اس بات کی، ایک قائد کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی وصف اور عنصر ہونا چاہیے اس کے اندر، کہ اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے مثال ہو، اور بلکہ قائد تو ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں تو اسلام کی بھی یہ تعلیمات ہے کہ اس کی ذاتی زندگی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خلفاء کے ہمارے سامنے بہت ساری ہمیں معلومات ہیں کہ وہ ان کے بارے میں سوال اٹھایا گیا کہ آپ کے پاس چادر دو کیوں ہیں، آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز کیوں ہے، آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیوں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے جو انہوں نے گورنر مقرر کیے تھے ان کے لیے باقاعدہ اصول طے کیے تھے کہ آپ کی ذاتی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور اس کی کیا حدود ہیں، باقاعدہ طے کیے تھے انہوں نے، اور انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا اس کے لیے۔ تو ظاہر قائد جو ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل پرسنل ایک چیز ہوتی ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس پر ہر کوئی بولے گا، اس پر سوال اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے تو یہی بات سب سے اہم ہے کہ اگر ان کے اندر قائدانہ کردار اور قائدانہ صلاحیتیں ان اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی ذاتی زندگی، ان کی نجی زندگی بھی لوگوں کے لیے ایگزامپل کی حیثیت ہو۔ ایسا کچھ نہ ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ اس بات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ یہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ قائد جو ہے چونکہ وہ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہوتا ہے، اس نے قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، اس نے لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تربیت بھی کی ہے، اور ایک معاشرے کے اندر جیسے وہ ایک قائد کی حیثیت سے تھے، اسی طرح وہ ایک لے مین عام آدمی کے لیے بھی انہوں نے تعلیمات ہیں ان کی کہ وعدہ وفا کرو، جھوٹ مت بولو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ظاہر ہے قائد خود اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ پھر پبلک کے سامنے اپنی بات رکھ سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بہت بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ ہچکچاتے ہیں۔ ہمارے انٹر پرسنل ریلیشن شپس میں صفائی کا کتنا زیادہ اہم تعلق ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، جو ان کے اسپاؤسز ہیں، جو یا ان کے میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، آپس میں صفائی کا جب خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے، ہمارے ریلیشنز کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہماری صحت پہ کتنا زیادہ اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس پہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی بھی ایسی حالت کے اندر پبلک پلیس میں جانے سے منع فرمایا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کسی بھی ایسی حالت سے لوگوں کو تکلیف ہو. مثلا آپ نے فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجد میں مت جائیں. اسی طرح فرمایا کہ جب آپ کے کپڑے ایسے ہوں کہ آپ کام کر کے آ جائیں اور اس پہ پسینہ وغیرہ کے اثرات ہوں تو آپ ایسی حالت میں بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے پبلک پلیسز میں نہ جائیں. تو یہ ہمیں تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ظاہری طور پر صاف رہتا ہے نا، اس کا باطنی طور پر اس کے جو افکار ہوتے ہیں، اس کی جو طبیعت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی صفائی اور پاکیزگی کے اثرات ہوتے ہیں. وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی صحت کے اوپر بہت زیادہ ظاہر ہے، ایک بنیادی چیز ہے صفائی. اسی لیے اسلام نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے. اور ویسے بھی کسی بھی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ تو حرام ہے. ایذاء المسلم حرام. تو جب ایذاء مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے تو ظاہر ہے وہ ایذاء آپ بول کر دیں یا اپنے کسی فعل سے دیں، یا ویسے بھی کسی بندے کو آپ سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ اس کا ایک اچھا ریلیشن کیسے برقرار رہ سکتا ہے. تو اس حوالے سے صفائی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے تو لوگ بھی اس کی عزت بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جو امام ہو نا مسجد کا، اس کو بھی اپنی ظاہری شان و شوکت ایسی رکھنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے ممتاز ہو. اس کے کپڑے بڑے خوبصورت صاف ستھرے ہوں، اس کا رہن سہن بڑا صاف ستھرا ہو. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے انسان کی زندگی پر اس کا بڑا امپیکٹ ہے. انداز سے ہو تو کیا کہیں گے آج کی نوجوان نسل کو کہ وہ سادگی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ باوقار طرز زندگی اور قائدانہ کردار کیسے حصول ممکن ہے؟ کہ مختصر سا پیغام اس حوالے سے. جی دیکھیں جی، اس حوالے سے جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر قائدانہ صلاحیتیں آئیں اور میرے اندر قائدانہ کردار آنا چاہیے تو ظاہر ہے دو باتیں ہیں. ایک تو اس کی نجی زندگی بالکل اتنی صاف پاک ہو کہ وہ پبلک کے اندر بھی اس کو ڈسکس اگر کیا جائے تو وہ ایک مثال کے طور پر ہو. دوسرا ظاہر ہے قائد ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں پر اس کا اثر ہونا چاہیے، وہ دوسروں پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے. تو جتنی آپ کی شخصیت جاذب نظر ہوگی ظاہر ہے وہ آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں گے، اتنا ہی وہ آپ کو بطور قائد کے ایکسیپٹ بھی کریں گے. قائد کے لیے ایکسیپٹنس بھی ضروری ہے، کوئی بزور بازو تو قائد نہیں بنے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ معظم شاہ، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور بات کر رہے تھے ہم اسلام میں قائدانہ صلاحیت ہماری نجی زندگی، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اور پھر اس میں صفائی ستھرائی کا ایلیمنٹ ہے کتنا اہم ہے. موسم بھی ایسا ہے جس میں بھی ہمیں خود بھی یہ خیال کرنا ہے کہ کسی کو ہماری وجہ سے اگر پسینہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. بالکل جناب، اور اسی بات پہ پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.